सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक और माह रमज़ान गुजर गया है जहां ईद के लम्हात हैं, खुशी का समा है। वहीं इस माह मुक़द्दस में इबादतों से अपने लम्हात सजाने, क़ल्बी सुकून पाने वाले इस रहमतों भरे महीने के रुखसत होने से गमज़दा भी दिखाई देते हैं। और जिनका दिल मसाजिद की रौनकें देखकर खुशी से बाग बाग रहा, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई बड़े ज़ौक़ से बड़े शौक़ से इबादतों में मगन दिखाई दिया। रहमतों और बरकतों के ये नज़ारे मस्जिदों में ही नहीं बल्कि घरों में भी दिखाई दिए और हर घर की फ़ज़ा में हम देखते थे पाकीज़गी, उजाले का एहसास रहा और यूँ लगता था कि जैसे आसमान से रहमतों की बरसात हो रही है। यही नहीं, इफ्तारे की जो दस्तरख्वान है उस पर भी रहमतों के नज़ारे दिखाई दिए। और ये सारी चीज़ें, सारी बातें अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं। इन मुक़द्दस लम्हों की यादें हमारी ज़िंदगी का यकीनी तौर पे अनमोल तरीन असास है, सरमाया कह लें। अल्लाह इन्हें आखिरत का सरमाया भी बनाए, आमीन। लेकिन सवाल ये है कि हमने जो नेक अमाल इस माह मुक़द्दस में किए, या हम हर महीने हर साल जब भी रमज़ान आता है, हर साल जब हम ये अमाल करते हैं, क्या बाकी साल में या जो बाकी 11 महीने हैं उनमें इन अमाल पर अमल करते हैं, पाबंदी करते हैं? जैसे कि नमाज़ों का एहतमाम हम रमज़ान मुबारक में करते हैं, क्या बाकी महीनों में नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मुस्तहिक और नादारों का इस माह मुक़द्दस में एहसास करते हैं, ख्याल करते हैं, साल भर हम क्यों नहीं करते? और रमज़ान को तज़किया नफ्स का जो महीना भी कहा जाता है। फिर सवाल ये है कि ये जो तज़किया नफ्स के नज़ारे हैं, हमें रमज़ान मुबारक के बाद जो बाकी 11 महीने हैं पूरे साल में, ये क्यों नज़र नहीं आते? क्या इसके बाद कोई शरई पाबंदी है जो हमें इससे रोकती है? और सवाल फिर ईद का है कि रमज़ान मुबारक के बाद ईद क्यों मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए और रोज़ेदार की ईदी क्या है? इन सब पर रहनुमाई लेने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। अलामा अमीन शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें आज के स्पेशल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं हाफिज़ इब्तिसाम साहब से शुरू करना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, ये जो हम पूरा साल, जैसा कि मैं अभी आगाज़ में भी कह रही थी कि हम रमज़ान मुबारक जब आता है तो तमाम लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, इबादत में मगन रहते हैं। लेकिन पूरे 11 महीने जब बाद में पूरा साल होता है, उसमें इन्हीं चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस में ले आएँ, यानी हम जितनी नेकियां करने की कोशिश करते हैं रमज़ान के महीने में, पूरा साल भी हम करते रहें तो दुनिया तो जन्नत बन जाए। क्यों नहीं करते हम? बाज़ ऐसे अय्याम होते हैं या बाज़ ऐसे औकात होते हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और महलूक इलाह की जो हमदर्दी है उसके हवाले से जहाँ खसूसी तवज्जो दी जाती है। और इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि इन अय्याम से हासिल होने दुरूस को बाकी पूरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर और तुमसे पहले लोगों पे रोज़ों को फ़र्ज़ करने का मकसद ये था कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर हम अपनी जायज़ ख्वाहिशात को और जायज़ तमन्नाओं को दबा लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि नाजायज़ तमन्नात को हमें बिलौला दबाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर खाने को छोड़ा जा सकता है, सूद को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अगर दूध को छोड़ा जा सकता है, शराब को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अगर वक्ती तौर पे शरीक ज़िंदगी से जो है एक फासला पैदा किया जा सकता है तो बदकिरदारी या बेहयाई से क्यों नहीं इज्तनाब किया जा सकता? ये वो मैसेज है जो असल में रमज़ान मुबारक हमें दे रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आदतन रोज़ा रखते हैं, इबादतन नहीं रखते। अगर हम आदत की बजाय इसको सही मानों में इबादत के तौर पर रखें और उसकी स्पिरिट को और उसकी रूह को समझने की कोशिश करें तो मैं ये बात समझता हूँ पूरी की पूरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है। मैं ये बात समझता हूँ कि कई लोग तो ऐसे हैं बदनसीबी के साथ जो रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखने के बावजूद भी तकवा, तहारत और लिल्लाहियत के उस मुकाम बुलंद के ऊपर फाइज होने की कोशिश नहीं करते, झूठ भी बोल रहे होते हैं, अपने वक़्त को भी ज़ाया कर रहे होते हैं और बहुत से ऐसे मुखर्रबुल अखलाक किस्म की सरगर्मियों के अंदर भी मुलव्वस रहते हैं जिनकी रमज़ान के साथ कोई मुताबिकत नहीं। तो हमें रोज़ा रखने के साथ उसके ज़ाहरी हिस्से के साथ साथ उसके बातनी हिस्से को भी समझने की ज़रूरत है। अगर रमज़ान मुबारक के जो अपेरेंट मैसेज है जिसमें हम खाने से रुकते हैं, पीने से रुकते हैं, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को दबाते हैं, अगर उस चीज़ की पस मंज़र के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ का तकादा कर रहे हैं, अगर हम इस बात को भी समझ लें
تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پوری کی پوری زندگی جو ہے نا یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے کا جو ہے نا ایک عجیب قسم کا جو ہے نا اثر آ سکتا ہے ہماری زندگی میں، اور اللہ نے اسی چیز کو ہم سے طلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، مفتی زبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، پھر علامہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ مفتی زبیر صاحب، جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے حافظ صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر ہم تقویٰ یا پرہیزگاری یا ہم ان عبادات سے یا رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اگر یہ سب کچھ نہیں پریکٹس کرتے ہیں یا ہم اپنی روح سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم صرف ایک کہ جی روزہ ہے تو ہم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، لیکن ہم اس کی صحیح روح کو نہیں سمجھتے، تو پھر واقعی پھر بھوکا پیاسا ہی رہا ہے ایسا بندہ کہ جس نے جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑا، جس نے غلط کام بھی نہیں چھوڑے، اور اس نے اس روزے کی روح کو نہیں سمجھا، پریکٹس نہیں کیا، تو پھر وہ بھوکا پیاسا ہی رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جتنی عبادات ہم پر لاگو کی ہیں، ایک ان عبادات کا ظاہری سٹرکچر ہے، خاکہ ہے، اور ایک ان عبادات کے اندر چھپا ہوا حقیقی مؤثر فلسفہ اور پیغام ہے۔ نماز ہے، نماز کا ظاہری سٹرکچر سب کو معلوم ہے، قیام، قرات، رکوع، سجود، لیکن اس نماز کے اندر ایک خاص فلسفہ اور ایک مؤثر حقیقی پیغام خداوندی یہ چھپا ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی عادت بنانی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی تم اسی طرح پابند ہو جیسے نماز کی 4 رکعتوں کے اندر تم آنکھوں کے اعتبار سے، پیر کے اعتبار سے، ہاتھوں کے اعتبار سے اور سوچ اور زبان کے اعتبار سے پابند ہوا کرتے ہو۔ روزے کا معاملہ بھی اسی طرح، جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تقوی کا مزاج بنے، تمہارا ایک مزاج مؤمنانہ بنے۔ اور وہ تقوی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں سے، ارتکاب سے بچ جائے اور وہ حرام سے بچ جائے، ایک پریکٹس ہوتی ہے آپ کی۔ بہت پیاری بات، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں مفتی صاحب، میں علامہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب، جیسے کہ مفتی زبیر یہ فرما رہے تھے، آپ بھی سن رہے تھے، وہ تو روزے کی بات کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو میں نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان کے دوران افطاری سے پہلے اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کو روزہ لگ رہا ہے کیا، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، تو بڑے فرسٹریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مطلب رمضان مبارک میں بھی اس پریکٹس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، جو وہ پریکٹس جو آپ سیکھ رہے ہو کہ ہم بعد میں عمل کی بات کرتے ہیں، وہ تو رمضان کے دوران ہی بڑے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزیں غلط ہی کر رہے ہوتے ہیں، جس سے رمضان مبارک ایک میسج دیتا ہے کہ آپ نے رکنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے موضوع تو بڑا حساس چھیڑا ہے جی۔ پہلے علماء کرام نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو رمضان المبارک کے اصل مقاصد اور اصل اس کے بیک گراؤنڈ میں روح ہے اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ امت وہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، تو حقیقت یہ ہے کہ دین جب آتا ہے تو انسان کی تطہیر کے لیے آتا ہے، اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج دین کا جو رول ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف ایک رسم کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب دین کو ہم رسم بنا لیں گے تو پھر ہم اس دن کے پابند ہوں گے جس دن وہ حکم ہمیں بجا لانا ہے، لیکن ہم زندگی پر اس کا رول نظر نہیں آئے گا۔ ابھی جیسے مجھ سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن کریم میں خود نماز کے فلسفے کو دیکھیں تو قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء سے، منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا ہماری پہلی صفوں میں کاروباری حضرات وہ نہیں کھڑے ہوتے جو سارا دن سود کا کاروبار کرتے ہیں؟ کیا وہ نہیں کھڑے ہوتے جو رمضان مبارک میں 200 روپے کی چیز 800 روپے میں بیچ رہے ہوتے ہیں؟ تو نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ نماز ان کو فحشاء سے، منکرات سے، حرام خوری سے اور لوگوں کو تنگ کرنے سے روک نہیں سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹرکچر موجود ہے، روح موجود نہیں ہے۔ تو جب کسی بھی عبادت کے حوالے سے اس کے پیچھے موجود اس روح کو ٹارگٹ نہ کیا جائے،
उस वक्त तक वो इबादत इंसान अच्छा, को तरक्की नहीं देता। एक और हम सवाल मेरे ज़हन में आया कि कुछ लोग अपनी इबादत पे बड़ा गरूर और फ़ख्र महसूस करना शुरू होते हैं कि मैं तकब्बुर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ तो आप तीनों अगर अग्री करें, आप मेरी ज़्यादा इस्लाह कर सकते हैं क्योंकि आप तीनों आलम दीन हैं। अलामा साहब, अक्सर लोग इबादत पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि मैं नमाजी हूँ, तुम नमाजी नहीं हो। अगर कोई रोज़ा रखता है तो वो दूसरे को कहते हैं देखिए मैंने रोज़े रखे, मैं इतने हज करके आया, मैं इतने उम्रे करके आया। इस हवाले से हमारा मज़हब क्या कहता है कि अगर आप इबादत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले नमाज़ें पढ़नी शुरू की, ये मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ आज, और उससे पहले मैं कभी नमाज़ पढ़ती थी, कभी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से बाकायदगी से नमाज़ पढ़नी शुरू की और नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी तो अक्सर लोग बड़े प्यार से समझाते थे और किसी का समझाया ही काम आया, लेकिन कुछ लोग आपकी तज़लील करने पर आ जाते हैं। अब जैसे अब मैंने जब नमाज़ें शुरू की कुछ साल पहले, तो मैंने किसी को अगर समझाया तो बहुत प्यार से समझाया, कभी ये नहीं कहा कि मैं पढ़ रही हूँ आप नहीं पढ़ रहे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग इबादत करके दूसरे को ये बताने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं बहुत नेक परहेजगार हूँ और तुम गुनाहगार हो। इस हवाले से हमारा दीन क्या कहता है? देखिए, ये जो हमारी इबादत है ना, इबादत इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करने के लिए है, इंसान को अल्लाह का अब्द बनाने के लिए है। लेकिन अगर वही इबादत इंसान को फिरौन बना दे तो इसका मतलब यह है कि वो कारोबारी है और उसकी वो इबादत जो है उसकी दुकान है, वो दुकान में अपना माल बेच रहा है। होना तो ये चाहिए कि इंसान उबूदियत और बंदगी के जरिए से अल्लाह से खरीदो फरोख्त करे, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह की ख्वाहिशात के मुकाबले में सरेंडर करे और अल्लाह की ख्वाहिशात को अपने वजूद पर गालिब करार दे। ये जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इबादत है, ये इबादत नहीं है, ये शैतानत है, ये इब्लीसियत है, ये दुकानदारी है, ये कारोबार है, ये खरीदो फरोख्त है। वरना इंसान इबादत करता है तो अल्लाह की निगाह में झुकता है और मखलूक खुदा को अल्लाह की निगाह से देखना शुरू कर देता है। आप ये देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी तमाम तर नाफरमानियों के बावजूद उनसे मोहब्बत भी करता है और उनको अपनी तरफ बुलाता भी है। तो अगर अल्लाह का बंदा भी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय, उनसे मोहब्बत करने की बजाय, उनको सीने से लगाने की बजाय, उनको अल्लाह के करीब उसकी रहमतों के जरिए से करने की बजाय अपनी इबादत की खरीदो फरोख्त शुरू कर दे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ये जो मैं चीज है ना, ये तो इंसान नहीं है, ये तो अब्द नहीं है, ये तो आबिद हो सकता है, अब्द नहीं है। ये अल्लाह का जब बंदा बनता है तो अब्द वो काम करता है जो अल्लाह चाहता है। बहुत प्यारी उसके बात। अलावा वो और ये जो मैं है, मेरे ख्याल से मैं आपको अर्श से फर्श पे भी गिरा देती है। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। जी जी, ये वही जी लामा साहब, जी आपकी इत्तला के लिए मुख्तसरन अर्ज करूं। जी प्लीज। देखें, इबादत जो है ना, इबादत इंसान को इंसान बनाने के लिए है, शैतान बनाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह तबारक वो हमारी इबादतों से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हमें इंसान देखना चाहता है। अलामा साहब, ब्रेक में 2 मिनट है, मैं जरा हाफिज साहब को शामिल गुफ्तगू करूं, फिर ब्रेक के बाद आप तीनों की तरफ दोबारा आती हूँ कुछ और सवालों के साथ। हाफिज साहब, हमारी नफ्सियात ये कहती है, मैंने इस हवाले से बहुत सी किताबें भी पढ़ी, कि अगर हम कोई भी अमल कंसिस्टेंसी के साथ 21 दिन करें, यानी 3 हफ्ते कह लें, और कुछ लोगों का कहना है कि इसको 28 दिन तक किया जाए, यानी 4 हफ्ते कह लें, 1 महीना बन गया, लेकिन 21 दिन के हवाले से ये मैंने काफ़ी जगहों पे पढ़ा, तो आपकी वो जो आपका अमल है वो आपकी आदत बन जाता है, हैबिट बन जाता है, यानी 22वें दिन 23वें दिन आप खुद से वो करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक पे जाना चाहते हैं, तो आप 10 दिन जाएंगे, 11वें दिन आप कहेंगे नहीं मैं थका हूँ, बिस्तर से निकल के नहीं जा रहे, सर्दियाँ हैं। लेकिन अगर आप 21 दिन जाते हैं एक्सरसाइज पे, तो 22वें 23वें दिन आपकी आदत बन जाएगी। अब मेरा सवाल बड़ा अहम है, अगर हम 30 दिन रमज़ान के रोज़े वाकई बड़ी अच्छी एक नीयत के साथ रखें तो हमारी 31वें दिन वो एक आदत बन जाएगी, यानी उसमें हमने जो अच्छे अमाल किए 31वें दिन खुद ब खुद हमसे वो अच्छे अमाल होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या वाकई हम 30 दिन वो अमाल पूरी नीयत के साथ नहीं करते कि हमारी हैबिट बन जाए? असल बात यह है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे एक इल्म जो है ना उसकी भी बड़ी कमी है।
ہم 30 دن جو عبادات کرتے ہیں اصولی طور پہ تو ان کا رزلٹ ہماری پوری لائف میں مرتب ہونا چاہیے. عید کے دن جو ہے ہم اس انداز کے اندر غریبوں کی اوپر خرچ کرنے کا جذبہ رکھنے کی بجائے اس کو ایک لیوش انداز میں اسراف و تبذیر کے راستے پہ چل نکلتے ہیں. عید کے دن جو ہے ہمارے اندر سادگی پیدا ہونے کی بجائے ہمارے اندر جو ہے نا اس دن اپنے آپ شو آف کرنے کے جذبات اور مادہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ عمل باقاعدہ طور کے اوپر دکھلاوے کا عمل یا دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا عمل یا جو ایثار کا سبق تک بلانے کا سبق جو ہے باقاعدہ چاند رات کو شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. شیاطین بڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں قید کیا ہوا ہے, لیکن جو ہی انسانی نفس کے اندر جو ہے نا اس رمضان مبارک سے باہر نکلتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے گویا مجھے چھٹی دے دی گئی ہے, بجائے اس کے کوئی اس بات کو محسوس کرے کہ وہ رسپانسبلٹی جس کو میں نے رمضان سے حاصل کیا تھا اس کو میں نے باقی لائف میں کیری آن کرنا ہے, وہ اس کو اپنے لیے سمجھتا ہے جس طرح کہ میرے لیے اب جو ہے نا چھٹی کا دن ہے اور آئندہ کے بعد جو ذمہ داریاں تھیں وہ لائبلٹی ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں, اب میں مکمل طور پہ آزاد ہو چکا ہوں. حقیقت میں رمضان مبارک نے اس کو ایک خاص جگہ پہ چلانے کا پیغام دیا تھا. ٹھیک ہے, بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ خصوصی پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب, حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور مفتی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تینوں مہمانوں کا پھر سے بہت شکریہ آج کے دن جوائن کرنے کے لیے. اچھا حافظ صاحب ایک بات کر رہے تھے اور مفتی زبیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی سادگی کے حوالے سے کہ دکھاوا لوگ شروع کر دیتے ہیں. جو ہم پریکٹس کی بات کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہم پورا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں, اور میں نے ایک ایگزامپل یہ دی تھی کہ جی 21 دن اگر آپ ایک کام لگاتار کرتے ہیں, کنسسٹنسی سے کرتے ہیں, تو 22ویں دن 23ویں دن وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتا ہے. اگر ہم واقعی بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ 30 دن رمضان مبارک میں جو اچھے عمل کرتے ہیں تو وہ باقی پورا سال ہماری عادت کیوں نہیں بن پاتا, کہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ رہ جاتی ہے. اور انہوں نے بڑے خوبصورتی سے سمجھایا حافظ صاحب نے, حافظ ابتسام صاحب نے, کہ ہم چاند رات کو دکھاوا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو ساری پریکٹس ہم نے 29 دن یا 30 دن کی ہوتی ہے تو چاند رات پہ ہم بالکل دوبارہ ایک الگ سے جو ہم اس رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ہم وہ اس روپ میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دکھاوے کی بات ہو رہی تھی مفتی زبیر صاحب, واقعی بہت زیادہ دکھاوا ہوتا ہے کہ جی میرا جوڑا زیادہ برانڈیڈ ہے, تمہارا مہنگا ہے. پھر بہت سی خواتین ایسی ہیں, میں خواتین سے یہ شکایت کر رہی ہوں کہ شوہروں کو تنگ کرتی ہیں کہ جی میری بہن ہے تو اس نے یہ جوڑا وہاں سے لیا, یا میری جیٹھانی ہے یا نند ہے. تو آپ جو کمپیریزن کرتے ہیں بیچارے مرد حضرات پہ بڑا برڈن ہوتا ہے. تو میرے خیال سے خواتین کو بڑا تعاون کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے 2000 کی بھی چیز لے گا اور کسی کا شوہر 20000 کی بھی لے گا, تو آپ اس 2000 کی چیز کو بڑا انجوائے کریں. اس حوالے سے میں چاہتی ہوں ذرا آپ آگاہ کریں کہ دین کیا کہتا ہے, ہم مقابلے بازی میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اسلام, قرآن اور حدیث ہمیں کچھ چیزوں میں مسابقت اور مقابلے کی ترغیب دیتے ہیں, لیکن وہ کس چیز کے اندر مسابقت اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرواتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اصل تو یہ ہے کہ میں نے خیرات اتنی کی, میں نے روزے کے اندر اس کا لحاظ اتنا رکھا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ہماری بہن ہیں. پہلے تو میں آپ کے بریک سے پہلے آپ نے جو ایک بات کہی میں اس کے اوپر آپ کی تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے فرما رہی تھی کہ آپ نمازوں کی پابند ہو گئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اس نیکی پر خوب اجر دے, نیک تمنائیں, تحسین کے کلمات اور آپ کے لیے بہت ساری ڈھیروں دعائیں. زبیر بھائی بہت شکریہ. پیار کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اسلام کا دعوت اور اسلوب اور تبلیغ کا, نشر و اشاعت کا یہی اسوہ نبوی ہمارے سامنے ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کر دوں, یہ جو تکبر کی بات آئی تھی, دینداری کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے. عبادت کے تکبر کے مقابلے میں ندامت کے آنسو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں. کیا بات ہے. ندامت کے آنسو, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, عاجزی, تواضع, انکساری, اور آپ کا جو حقیقی علم ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب اصل علم آتا ہے تو خشیت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ میں اس دل سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی, جو دل دھڑکتا نہ ہو, خشوع اور خضوع, عاجزی اور خوف اختیار نہ کرتا ہو. پتہ چلا عاجزی, تواضع, انکساری,
ये है असल रमजान की। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई जुबैर साहब, आप तीनों मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, क्योंकि इल्म के हवाले से, मज़हब के हवाले से ज़ाहिर बात है आप तीनों आलिम दीन हैं और अपनी फील्ड में बड़ी पहचान रखते हैं, तो चूँकि मैं आलिम दीन नहीं हूँ लेकिन मैं सवाल पूछ सकती हूँ और आप इस्लाह कर सकते हैं। मैंने बड़ा प्यारा किसी को कहते हुए सुना कि किसी ने पूछा कि जन्नत क्या है, तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत ये मिला कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुनाहगारों की भी बड़ी तादाद मौजूद होगी, लेकिन वो गुनाहगार जिन्होंने सच्चे दिल से, सिद्के दिल से तौबा की, निदामत के आंसू भाए अल्लाह ताला के सामने। जी मुफ्ती जुबैर साहब। और वो आंसू अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, और वो रोना धोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो रोना धोना बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात इबादत वाले की इबादत से ज्यादा अल्लाह को महबूब होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से उड़हन के साथ, गम के साथ, और जिस तरीके से उसके बदन पे कपकपी तारी हो जाती है और वो रो रो करके अल्लाह से मांग रहा होता है, ये रमजान की हकीकी रूह है। क्यों ईद के दिन ही हम रमजान की इस हकीकी रूह को भी रुखसत कर देते हैं। एक बड़ा अच्छा कौल है जी जी, जो रमजान गुजरा इस रमजान को अगले रमजान तक जारी रहना चाहिए। और दूसरी अहम बात, मुसलमानों में ये जो आपने बुनियादी सवाल पूछा कि क्या वजह है वो रमजान वाले असरात हमारी बॉडी जिस्म से रमजान के बाद क्यों निकल जाते हैं, उसका जवाब ये है कि हम सीजनल मुसलमान हैं, शबे बारात के मुसलमान हैं, हम रमजान के मुसलमान हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मक्का और मदीना जाकर के वहां के माहौल के मुसलमान रह गए। हम हालात अगर खराब आते हैं उस वक्त हम मुसलमानी इख्तियार करते हैं। तो ईमान और तकवे वाला मुसलमान वो होता है कि 24 घंटे की जिंदगी खुशी हो या कमी हो, त्योहार हो या ना हो, ठीक है मुफ्ती साहब, अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खाम करना। मुफ्ती साहब वक्त की कमी है, मैं जरा अलामा साहब की तरफ भी जाती हूँ, फिर और भी अहम सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी और बहुत से सवाल हैं। अलामा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अलामा साहब सादगी के हवाले से बात हो रही थी, तो ये जो ख़वातीन आपस में एक बाकायदा कॉम्पिटिशन चलता है कि इसने ज़्यादा महंगा जोड़ा पहना, उसने पहना, तो मैंने देखा कि मर्द हजरात बड़ी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तो ख़वातीन को आज के दिन के लिहाज से ज़रा एक पैगाम दीजिए, मज़हब की रोशनी में हमारा मज़हब क्या कहता है, दीन क्या कहता है कि जो हम कंपैरिजन करते हैं, आपके पास जितने आप उतने में खुश रहें, उस खुशी को, उस मोमेंट को, उस लम्हे को, उस दिन को हम क्यों एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ये देखकर कि सामने वाले के पास इतना है या फलां के पास उतना है और आप कुड़ते रहते हैं। दीन इस हवाले से क्या कहता है, हम क्यों सब्र शुक्र नहीं करते हैं, जितने हम उसमें खुश रहना क्यों नहीं सीखते? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक कलाम है, फरमाया कि रहिमल्लाहु इम्रा मन अलिम क़द्रहु, अल्लाह रहम करे उस इंसान पर जो अपनी कदर कीमत पहचाने। अब अगर इस हदीस की रोशनी में, इस कलाम की रोशनी में हम गौर करें, तो जो लोग अपनी कीमत कपड़ों की सूरत में लगाते हैं, मेकअप की सूरत में लगाते हैं, अपने रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की सूरत में लगाते हैं और कहते हैं भाई फलान चीज मेरी होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मेरी कीमत बढ़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि उसको अपनी कीमत का अंदाजा है ही नहीं। क्या बात है, उसने 10,000 की चीज को अपने से ज्यादा कीमत दी, जबकि कीमत तो इस इंसान की है, और इंसान जो कीमती होगा वो तो अनमोल होगा, उसकी कोई कीमत होगी नहीं। लिबास इंसान की कीमत में इजाफा नहीं करता, इंसान लिबास की कीमत में इजाफा करता है। क्या बात, अगर इंसान हो तो उसने अगर सस्ते तरीन कपड़े पहने हुए हों तो वो इंसान कीमती तरीन इंसान है, लेकिन अगर इंसान की अपनी कोई कीमत न हो तो वो चाहे सोने का लिबास पहन ले, वो बेकीमत है। लिहाजा खवातीन हो या मर्द, असल में उनको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि तुम इंसान हो और इंसान की कीमत होती है। अभी अगर फर्ज करें रसूलुल्लाह की या अमीरुल मोमिनीन की या अहलुल बैत की या सहाबाए किराम में से किसी मुकद्दस सहाबी की जिंदगी की कोई चीज आपको मिल जाए तो आप कहते हैं भाई ये तमाम दुनिया से ज्यादा कीमती है। वजह क्या है? क्या उसकी कीमत जो है सोने और सिक्के की वजह से है? नहीं, बल्कि उस शख्सियत की वजह से। लिहाजा वो जो शख्सियत है वो है असल चीज। यानी हमें अपनी शख्सियत पे काम करना चाहिए, हमें अपनी रूह को गिज़ा देनी चाहिए, हमें इल्म हासिल करना चाहिए, हमें अपनी शख्सियत पे काम करना है हाफिज साहब। लेकिन सॉरी टू से हम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड ज्वेलरी, जूता कौन सा पहने है, हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, तो हम अपनी शख्सियत पे काम क्यों नहीं करते हैं? सबसे ज़्यादा काम तो यही है कि आप तालीम हासिल करें,
اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جاہل انسان بڑی بحث کرتا ہے اور پھر پڑھا لکھا بندہ جس نے واقعی صحیح معنوں میں علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ بس تمہیں زیادہ بہتر پتہ ہے. اصل میں وہ جاہل کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم سے میں بحث نہیں کر سکتا. تو یہاں اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا جاتا, اپنی روح کو غذا نہیں دی جاتی, اپنی تربیت بہتر نہیں کی جاتی, اپنی اصلاح نہیں کی جاتی. ہم آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے فلاز کو نہیں دیکھ پاتے, تو صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ تعمیر سیرت جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے شامل ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, کہ آپ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں, حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا کیا کہ ان کو یعنی عقائد ان کے درست فرمائے. آپ نے لوگوں کا کس طرح تزکیہ کیا, ان کے افکار درست کیے, آپ نے ان کے سیرت و کردار کو درست کیا. اب میں آپ سے ایک چھوٹی ایک آپ کو بات کوٹ کرتا ہوں. ایک کپڑا ہے جو میں نے 2000 روپے میں پہننا ہے لیکن وہ میں نے حلال کمائی سے لیا ہے. اس کے مد مقابلے میں نے ایک کپڑا ہے جس کو میں نے 10,000 کا پہنا لیکن میں نے حرام کمائی سے لیا ہے. تو شاید میں لوگوں کو تو اس کپڑے سے متاثر کر لوں جو میں نے 10,000 کا پہننا ہے, لیکن وہ حلال کمائی سے لیدہ 2000 کا جو کپڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ محبوب اور محترم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جو قدر و قیمت ہے وہ انسانوں کی اپیرنس کی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اہم چیزوں کے قلوب اور ان کے اعمال ہیں. اس لیے آپ مشہور مقولہ انہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سے زیادہ عزت والا میری نظروں میں وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں باوقار بننے کے لیے اپنی سیرت و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے یہ مادی مسابقت کا, کہ مادی مسابقت آپ کو حرام کمائی کی طرف دھکیلتی ہے. مادی مسابقت آپ کو ان ذرائع کی طرف دھکیلتی ہے جن کو اسلام نے منع کیا ہے. اگر آپ مسابقت چھوڑ دیں, کمپٹیشن چھوڑ دیں اور آپ یہ فیل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے میں اس میں خوش رہوں گا, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤں گا, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں خود بہت معاشرے میں حلال اور میرے خیال سے آپ اگر چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں بہت بڑا سبجیکٹ ہے حافظ صاحب, کیونکہ جو لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ بے سکون ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ ہے, بڑھا چڑھا کے باتیں بتاتے ہیں, تو کمپیریزن بھی کرتے ہیں, حسد, بغض, کینہ, اس طرح کی چیزوں کا بھی شکار رہتے ہیں. تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی علامہ صاحب. تو علامہ صاحب اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے فار ایگزامپل ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی 5 بار جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جی جو وضو کرتے ہیں آپ تو آپ کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے, گناہ بھی جھڑتے ہیں. اس سے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی. تو ہم دل کا وضو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دل میں کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, دوسروں کے لیے حسد ہوتی ہے, منافقت ہوتی ہے. میں نے قرآن پاک کو جب ترجمے سے پڑھا, اب میں تفسیر سے پڑھ رہی ہوں, تو علامہ صاحب آپ میری بھی رہنمائی فرمائیے گا اور باقی دیکھنے والوں کی بھی. تو مجھے یہ لگا کہ سب سے برائیاں بہت ہیں لیکن منافق بہت برا ہے. میں نے قرآن پاک بھی جب پڑھا تو میری ذرا اصلاح فرمائیے گا. جو مجھے سمجھ آئی کہ جو برے ترین لوگ ہیں یا بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں منافقت بہت بڑا گناہ ہے. بہت برا بندہ ہے جو منافق ہے, جو دل میں منافقت رکھتا ہے, اوپر سے آپ کے ساتھ کسی اور طرح بات کرتا ہے, اندر سے وہ آپ کے لیے بغض یا کینہ رکھتا ہے, آپ سے حسد کرتا ہے. اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا کہ جو ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا حسد سے, کینے سے, بغض سے, اس طرح کی بیماریوں سے, اخلاقی بیماریوں سے, تو کیا ہم نے وضو کیا؟ دیکھیے بنیادی طور پر جو عبادات ہیں ان عبادات کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان باشعور ہو کر وہ عبادات کرے. ورنہ طوطے کو آپ سارا قرآن رٹوا دیں تو کیا طوطا اس قرآن کو رٹنے کی وجہ سے وہ انسان سے بالاتر ہوگا, افضل ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس کی روح میں اترا نہیں ہے. تو قرآن کریم کو رٹنے سے یا نماز پڑھ لینے سے تو انسان نہیں بنتا جب تک اس نماز کے پیچھے جو فلسفہ ہے, جو حکمت ہے, جو اللہ نے اس کے اندر حکمتیں رکھی ہوئی ہیں اس تک انسان نہ پہنچ سکے. نفاق کیوں کفر سے بدتر ہے؟ کفر آشکار ہے, نفاق چھپا ہوا ہے. کفر سے آدمی دھوکہ نہیں kھاتا لیکن نفاق سے دھوکہ کھاتا ہے. اس لیے نفاق کو کفر سے بدتر قرار دیا گیا. ہمارے عام طور پر جو زندگی میں روز و شب ہیں, عبادات ہیں, ان عبادات میں ہم رسم کا شکار تو ہیں. دیکھا دیکھی ہم دوسروں کے سامنے بہت سارے اعمال انجام دے دیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ بھئی ہم کوئی بہت بڑا کمال کر رہے ہیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے وہ ہے جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے. جو کچھ اللہ کے لیے انجام پاتا ہے اس میں پھر ہم مخلوقات خدا سے نہ توقع رکھتے ہیں اور نہ ہی
یہ انتظار کہ لوگ میرے اس نیک عمل کی وجہ سے میری تعریفیں شروع کر دیں. اس لیے لوگوں کی تعریف کی طرف ہم نہیں جاتے اگر تعلیمات کو اپنے اندر راسخ کر سکیں. لیکن جب تک یہ چیز نہیں ہوتی ہم عبادت کریں گے اور لوگوں کی طرف دیکھیں, لوگ ہمیں اس عبادت کی وجہ سے اچھا سمجھیں. جب لوگوں نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا اور اللہ نے نہیں, تو یہیں سے ہم اللہ سے دور ہونا شروع ہو گئے. اس کے عبادات کے حوالے سے ترجیح یہ ہے کہ آپ چھپ کر کریں, اللہ سے کریں. کیا بات, کیا بات. خدا کی خدمت کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ آپ چھپ کر کریں اور سودا اللہ سے. اور جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں علامہ صاحب, اس کی مجھے اس طرح بھی سمجھ آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم راضی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری عزت بھی بڑھا دیتا ہے, ہمارے وقار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے عزت دی, اس کو اللہ نے ذلت دی. دیکھیں آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں 10 کے دروازے کھولتا ہے. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ آسان منانا بھی اللہ کو ہے. آپ انسان کو نہیں منا سکتے, وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو بڑی مشکل سے مانے گا, لیکن سب سے پہلے اگر آپ کسی کو منا سکتے ہیں تو اللہ کو منا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر میں انسانوں میں بات کروں تو ماں کو آپ منا سکتے ہیں. اور ماں بھی تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نا. چونکہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے, اس لیے وہ جو ذرہ اللہ کی رحمت کا ماں کے دل میں ہے اس کی وجہ سے وہ بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیکر رحمت ہے, وہ خود مظہر رحمت ہے, وہ مالک رحمت ہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرنا مخلوق کو راضی کرنے سے بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ گناہگار ترین انسان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی عفو درگزر کے اور توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا, وہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور پھر بعض جگہوں میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف معافی کا دروازہ نہیں کھولا, بلکہ یہاں تک فرمایا, اور یہ واقعی تعجب انگیز چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ میرے بندو میری طرف واپس آؤ, تم نے جتنے بھی گناہ کیے میں وہ معاف کر دوں گا. اور صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ یبدل اللہ السیئات بالحسنات, میں تمہارے ان گناہوں کو جو تو نے میری نافرمانی میں انجام دیے تھے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے ان گناہوں کا تمہیں اجر دوں گا. اب آپ اس سے زیادہ کیا توقع رکھتے ہیں اپنے رب سے؟ رب وہ کریم ترین ذات ہے کہ اگر ساری مخلوقات کے اندر موجود رحمت اور پیار اور محبت کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھیں تو رب کی اس رحمت کے مقابلے میں وہ ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے. حافظ صاحب رب کی طرف پڑھنا رب کے ان دروازوں کو کھولنے کے لیے بہت ہی آسان ہے. لہذا جو شخص اپنی تمام تر عیوب خامیوں کے باوجود ایک دفعہ رب کی طرف صدق دل سے آتا ہے تو اللہ اس کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کی اس دنیا کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے, نورانی کر دیتا ہے. جی حافظ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حافظ صاحب میرے ایک بزرگ ہیں سرفراز شاہ صاحب, آپ سب جانتے ہوں گے, تو ان سے میں نے بڑی پیاری ایک بات سیکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر آپ کو بہت زیادہ مقدار میں چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت زیادہ جوش میں لانے کے لیے آپ اللہ کے بندوں پہ مہربان ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے گا, اور اتنا مہربان ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں حقوق تو دونوں طرح کے متعین کیے ہیں نا. ایک اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہیں, ایک مخلوق کے حقوق ہیں. تو مخلوق کے حقوق میں جس وقت آپ ان کی ادائیگی کرتے ہیں, مثال دے اللہ نے قرآن میں کہا بالوالدین احسانا, والدین کا احسان کرو. اس سے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے ہمسایوں کا حسن سلوک کرو. اللہ نے یہ بھی بات کی ہے قرابت داروں کا احساس کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ ان کے مالوں کے اندر معلوم حق ہے سائلین کا بھی اور محروم طبقات کا بھی. اب آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ جب ہم مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو در حقیقت ہم ان طبقات کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں مستضعفین ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر ہونے والے ایکسپینسز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے طور پہ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں ہم پہ لاگو بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب زکوٰۃ کی ادائیگی اصل میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بطور وسیلہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا ایک کرم ہے. ظاہری بات ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے رہا ہے اور آپ کی وجہ سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو اس کا کم از کم جو ایک ریوارڈ ملتا ہے اس شکل میں ملتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو صبح و شام اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے خوف بھی دور کر دیتا ہے. اگر خوف کو آپ تعبیر کریں انگزائٹی کے ساتھ تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے, اور غم بھی دور کرتا ہے. اگر غم کو آپ تعبیر کریں ڈپریشن کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں کو دور کر دیتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد ایک اہم ایشو یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کر رہا ہے کہ ڈرامے میں جو نکاح ہوتا ہے یعنی ایکٹنگ ہے اور دو ایکٹرز کا نکاح دکھایا جا رہا ہوتا ہے, حقیقی نکاح سے اس کا جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے, اس پر رہنمائی حاصل کریں گے تینوں مہمانوں سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا میرا ایک سوال ہے جو کہ میں تینوں مہمانوں کے سامنے رکھتی ہوں اور باری باری میں آپ سب سے جواب لوں گی. پلیز ذرا آگاہ کیجیے گا تمام ناظرین کو. سوشل میڈیا پر ایک ایشو بڑا گردش کر رہا ہے کہ جی اگر ڈرامے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شادی کے سینز ہوتے ہیں, نکاح کا سین ہوتا ہے, تو جی وہ نکاح جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو حقیقی نکاح کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے, لیکن سب لوگ کنفیوز ہیں اس کو لے کر. اور پھر اس سے بڑھ کے بڑی میمز بنائی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے میمز نکالی کہ جی اس کے اتنے نکاح ہو چکے ہیں, اس کی اتنی دفعہ شادی ہو چکی ہے, جو جتنی بار جس نے اس طرح کے سین کیے کسی ڈرامے میں تو اس کے تو اتنے نکاح ہو چکے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو ہم تمسخر یا مذاق والی سائڈ پر نہیں لے جا سکتے. تو میں آپ تینوں کی رہنمائی چاہوں گی. علامہ امین شہیدی صاحب پہلے ذرا آپ رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح میں قصد شرط ہے, ارادہ شرط ہے. جب تک ارادہ نہ ہو اس وقت تک نکاح کے بول بولے جائیں تو اس سے نکاح نہیں ہوتا, اور آپ کے ولی کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے جبکہ ڈرامے میں وہ قصد تو نہیں ہوتا, وہ ڈرامہ ہوتا ہے, لہذا اس طرح کا کوئی نکاح ڈرامے میں ہوتا ہے. اسی طرح سے طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کے مسئلے میں قرآن کریم نے واضح طور پر دو عادل گواہوں کی موجودگی میں طلاق دینے کی اجازت دی ہے. تو جب تک دو عادل گواہ موجود نہ ہو, طلاق کا قصد نہ ہو اور باقی تمام شرائط موجود نہ ہو, اس وقت تک نہ وہ طلاق طلاق ہے نہ یہ نکاح نکاح ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی. حافظ ابتسام صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جی جو نکاح ہوتا ہے ٹی وی میں یا ڈرامے میں اس کو حقیقی نکاح سے جو کمپیئر کیا جائے. مفتی زبیر صاحب پہلے ذرا آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں. حافظ صاحب کے مائک میں کچھ ایشو آ رہا ہے. جی مفتی زبیر صاحب. جو ڈراموں کے اندر یا فلموں کے اندر جو نکاح کیا جاتا ہے جی وہ عام طور پر فرضی تمثیل ہوتی ہے, حکایت ہوتی ہے, اداکاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں نکاح مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جب نکاح مقصود نہیں ہوتا تو اس سے, اور اس میں بعض اوقات جس عورت کے ساتھ نکاح کی وہ بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے وہ عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوتی ہے. تو اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلا کہ نکاح مقصود نہیں ہے, گزرے ہوئے کسی معاملے کی فرضی حکایت. اس کو فرضی طور پر اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے, وہ فرضی اداکاری ہوتی ہے. تو یہ بحث چھڑی کیوں مفتی زبیر صاحب, یہ بحث کیوں چھڑی ہوئی ہے اور لوگ اس پر اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزیں ہیں جس کا مذاق بھی حقیقت ہوتا ہے اور حقیقت تو ہوتا ہی حقیقت ہے. اس میں ایک نکاح بھی ہے, لیکن اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ مذاق ہو لیکن مذاق کے باوجود نکاح کا ارادہ ہوتا ہے, نکاح کا قصد ہوتا ہے, اور وہ فرضی عمل نہیں ہوتا. ارادہ ضروری نا آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایکٹنگ میں تو ارادہ نہیں ہے, ظاہری بات ہے ایکٹرز کو بھی پتہ ہے کہ ایکٹنگ ہو رہی ہے, ڈرامہ بن رہا ہے, فلم بن رہی ہے, تمثیل ہے, حکایت ہے, یہاں فرضی اسکرپٹ لکھا جا رہا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے اداکاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات صاحب نے کہی تھی, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کے نزدیک طلاق واقع ہونے کے لیے, اگرچہ وہ آپ نے سوال نہیں پوچھا تھا علامہ صاحب سے, لیکن میں چلو وضاحت کر دیتا ہوں. اہل سنت کے نزدیک طلاق واقع ہونے کے لیے گواہ شرط نہیں ہے. کوئی شخص جنگل میں بھی کھڑے ہو کر کے طلاق دے دے یا تنے تنہا طلاق دے دے تب بھی شرعاً طلاق واقع ہو جاتا. حافظ صاحب یہ ڈراموں والا نکاح, حقیقی نکاح, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کسی ایسی عورت کا نکاح کی بات کی جائے جو پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے یا لڑک چوٹ بات, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ حدیث طیبہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جن باتوں کے اندر مزاح بھی سنجیدگی کے اوپر دلالت کرتا ہے ان میں نکاح اور طلاق شامل ہیں, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے نا بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. اس طرح کی سچویشن پیدا کرنے تھے جس سے بعد میں بہام پیدا ہو. مثلاً ایک لڑکی کنواری ہے اور اس موقع پہ اس کے ساتھ کوئی شادی شدہ جو ہے نا
ایسا سین اس میں فلمایا جاتا ہے یا اس میں اس ریلیز کیا جاتا ہے جہاں پہ اس کے نکاح کی بات چل رہی ہے, تو ظاہری بات ہے اس کے نکاح میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے. اب جو حدیث جس میں مداح کا ذکر کیا گیا تو مداح اور قصد میں فرق ہوتا ہے. قصد ہوتا ہے اور مداح ہوتا ہے. حدیث کے اندر جو ہے نکاح کو بھی ان چیزوں پہ محمول کیا گیا ہے, ان پہ جو ہے نا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا, ان میں مداح نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کو ڈراموں کے اندر جو ہے اس کی چیزوں کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس قسم کے سینز کے اوپر اگر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈراموں میں جو نکاح کے سین ہوتے ہیں یہ بند ہو جانے چاہیے, یہ ہونے نہیں چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, بند ہونے چاہیے, بالکل بند ہونے چاہیے, بالکل. مفتی زبیر صاحب آپ بھی یہ کہنا وہ آپس میں وہ دونوں. جی حافظ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں ذرا. جی آپ کیا کہتے ہیں حافظ صاحب؟ میں یہ بات کر رہا ہوں ایسی اداکاری بھی ہوئی جس میں میاں بیوی باقاعدہ طور پر موجود تھے اور ایک دوسرے کو طلاق دے دی. اب اس کے اندر جو ہے باقاعدہ ٹھیک ہے, تو وہ کیا حقیقت میں طلاق کنسیڈر ہو گیا کہ ڈرامے میں میاں بیوی اصل میں تھے اور انہوں نے ڈرامے میں ایکٹنگ کی سین میں ظاہری بات ہے. اب انہوں نے ٹیکنیکل طلاق دی, طلاق تو انہوں نے الفاظ بولنے ہیں. آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھ رہے ہیں طلاق اگر میاں نے بیوی کو دی ہے تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ طلاق تو ہی ہے. اور جو لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ گواہان میں شامل ہو جائیں گے. کوئی بھی ظاہری بات اس کو دیکھ رہے گواہ نہ بھی ہو طلاق تو ہو ہی جانی ہے, لیکن گواہوں کی شرط لگانی بھی ہے جو مین شہیدی صاحب لگا رہے ہیں. لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے آپ دو بندوں کو بھی گواہ ماننے کے لیے عادل تیار نہیں ہے. جی علامہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے لاسٹ کامنٹ؟ جی علامہ صاحب آپ کی کمی ہے. علامہ صاحب جی میں نے عرض کیا چونکہ یہ بہرحال فقہی حوالے سے ایک اختلافی موضوع تو ہے. فقہ اہل البیت نے قرآن سے جو استنباط کیا ہے وہ یہی ہے کہ نکاح میں قصد اور ارادہ شرط ہے, طلاق میں بھی قصد اور ارادہ شرط ہے. نکاح میں قرآن کریم نے کہیں پر گواہوں کی شرط نہیں رکھی, لیکن طلاق میں دو گواہوں کی اور وہ بھی عادل گواہوں کی شرط قرآن نے رکھی ہے. اس لیے ان کی پابندی ہونی چاہیے. البتہ ڈراموں میں جو کچھ ہوتا ہے چونکہ اس میں نہ طلاق میں قصد ہے اور نہ ہی نکاح میں قصد ہے, اس لیے بغیر قصد کے کوئی اس طرح کا عمل انجام پائے تو وہ نہ نکاح ہے نہ طلاق ہے. ٹھیک ہے جی, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ مجھے دید آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.